हालेलुया, प्रेज खुदावंद के नाम की तारीफ और उसके नाम की तमजीद हो। हालेलुया, हमारा खुदावंद जिंदा है और हर वक्त हमारी सलामती के लिए हमारे साथ है। और मैं इस वक्त जो फजल टेलीविजन देख रहे हैं, पास्टर अशरफ जेडिन की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद यीशु मसीह के लिए जिसने ये मुमकिन किया कि इस नए दौर के अंदर, इस ज़माना के अंदर हम मीडिया के वसीला से और टेलीविज़न के वसीला से, सैटेलाइट्स के वसीला से खुदा के कलाम की सच्चाइयों को आपस में शेयर करें और मसीह खुदावंद की बशारत और कलाम की हकीकतें दूरों नज़दीक पहुंच सकें। और मैं इस बात के लिए भी शुक्रगुजार हूँ खुदावंद के खादम पास्टर इमरान फजल साहब के लिए और बेटी मिसेस महवश इमरान के लिए और उनकी सारी फैमिली और उनकी सारी मिनिस्ट्रीज़ के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने इस ख़ानदान को और पास्टर इमरान और महवश को ये फजल दिया कि वो इस मीडिया के वसीला से, टेलीविज़न के वसीला से खुदा के कलाम की बशारत दूर नज़दीक पहुँचे। खुदा उनका शुक्र हो। तो आइए आज हम जो खुदा के कलाम की बातचीत सुनेंगे वो रोज़ा के हवाला से है और खुदावंद जो है वो हमारे साथ है। और बाइबल मुक़द्दस में से हम रोज़ा की तालीम को लेंगे, रोज़ा के बारे में सुनेंगे, उसकी अहमियत को, उसकी इंट्रोडक्शन को और इन सारी चीज़ों को जो रोज़ा के तल्लुक़ से हम अक्सर अपने माइंड में रखते हैं, आज हम बाइबल में इससे देखेंगे। सो अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस है तो मेरे साथ निकालिए पुराने अहदनामा में से योएल नबी का सहीफ़ा, उसका दूसरा बाब और उसकी 12वीं और 13वीं 2 आयतें और फिर नीचे एक 15वीं आयत भी है, इसको भी हम साथ तलावत करेंगे। मेरे साथ निकालिए योएल नबी का सहीफ़ा बाइबल मुक़द्दस में से और उसका दूसरा बाब और उसकी 12वीं और 13वीं और फिर 15वीं 3 आयतों को आइए हम तलावत करें। और यूँ लिखा है, लेकिन खुदावंद फरमाता है, अब भी पूरे दिल से और रोज़ा रख कर और गिरिया जारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करो। खुदावंद अपने खुदा की तरफ मुतवज्जा हो क्योंकि वो रहीम, मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है और अजाब नाज़िल करने से बाज रहता है। 15वीं आयत को देखेंगे, सयून में नरसिंगा फूंको और रोज़ा के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो। सो खुदावंद का शुक्र इस पाक कलाम की तलावत के लिए। सब बोले आमीन। मेरे अज़ीज़ो, खुदा का कलाम जो उसका इल्हाम, खुदा का सांस है और खुदा ने फी ज़माना दुनिया की रहनुमाई की है अपने कलाम मुकद्दस के साथ। मेरे अज़ीज़ो, आज जो कलाम हम सुनेंगे उसका मेन मकसद रोज़ा को जानना है। और रोज़ा जो है इसका जो ज़बानदानी के लिहाज से तौलक है, ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मुख्तलिफ मीनिंग्स हैं। और अगर हम लुगत के साथ इसको देखते हैं तो फिर अल सुबह से लेके और गुरूब आफताब तक कुछ ना खाना, कुछ ना पीना, कुछ ना चखना, ये भी एक रोज़े का मीनिंग है जो हमें लुगत के हिसाब से मिलता है। और अगर हम बाइबल मुक़द्दस में से जब इसको हम देखते हैं तो रोज़ा को बड़ी अहमियत दी गई है। और जो यहूदी रोज़ा है और जो मसीही रोज़ा है, ये दोनों
وقت کے لحاظ سے اور اپنی اہمیت کے لحاظ سے سیم ہے. اور یہودی روزہ جو ہے، روزہ لفظ جو ہے، یہ پہلی مرتبہ بائبل مقدس میں قضات کی کتاب کے 20ویں باب کی 26ویں آیت میں آیا. اور اس کے بعد اس روزہ کو ایک اور میننگ کے ساتھ ہمیں بائبل میں سے بتایا گیا ہے، اور وہ موسوی شریعت کے اندر احبار کی کتاب اس کے 16ویں باب کے اندر، اور پھر خاص طور پر احبار ہی کی کتاب اس کا 23واں باب اس کی 26ویں آیت سے لے کے 32ویں آیت تک خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو کفارہ کے دن ایک بڑی یاد کے ساتھ اس دن کو تو میری عبادت کرنا، اسے پاک ماننا، اسے مقدس ماننا، اسے سبت کے طور پر قبول کرنا، اور اس دن ایک شام سے لے کے دوسری شام تک تم اپنی جانوں کو دکھ دینا. یہ بھی روزہ کا ایک تفصیلاً بیان ہے کہ روزہ کیا ہے، اور توریت کے لحاظ سے ایک شام سے دوسری شام تک اپنی جانوں کو دکھ دینا. سو میرے عزیزو، روزہ جو ہے یہ ہمیں خدا کے قریب لاتا ہے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں جو خدا کے ماننے والے، جو روزہ دار ہیں، جو ایمان میں مضبوط ہیں اور خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ اپنی زندگی میں روزہ کی اہمیت کو گہرے طور پر جانتے ہیں. اور روزہ ہمیشہ با مقصد ہوتا ہے. مسیحی روزہ بھی میرے عزیزو ایک شام سے دوسری شام تک ہے، اور اس میں بھی نہ کچھ کھانا، نہ کچھ پینا، نہ کچھ چکھنا. یعنی ہم اپنے ہونٹوں پہ کوئی بھی چیز کھانے پینے یا چکھنے کی نہیں لا سکتے. اور جب ہم کوئی خوراک اپنے بدن میں نہیں لے کے جائیں گے، کوئی لیکوڈ نہیں لے کر جائیں گے، تو پھر جب ہمارا بدن بھوکا ہوگا اور جو پہلا کھانا کھا چکا ہے انسان، وہ چند گھنٹوں کے لیے، 2-4 گھنٹوں کے لیے تو اس کو شاید قوت بخشے گا، پر چند گھنٹوں کے بعد اسے بھوک فیل ہوگی، اسے پیاس فیل ہوگی، اس کے بدن میں ایک ویکنس سی فیل ہوگی. اور جب اس کو برداشت کرے گا اور نہ کھائے گا، نہ پیے گا، نہ چکھے گا، تو یہی اپنے بدن کو اور اپنی جان کو دکھ دینا ہے. میرے عزیزو، جو کوئی خداوند میں ہے اور خداوند سے جڑا ہوا ہے، وہ با مقصد روزہ رکھتا ہے. اور میں چند ایک روزے کے مقاصد جو ابتدائی کلیسیاں یا پھر موسوی شریعت میں بنی اسرائیل رکھتے ہیں، میں چند ایک گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. پرانے عہد نامہ میں بائبل کے اندر جو با مقصد روزے رکھے جاتے تھے، ان میں یہ بھی مقصد تھا. کئی روزے ایسے تھے کہ کوئی عزیز قتل ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، تو اس کی یاد میں ماتم کرتے تھے. لوگ کچھ نہیں کھاتے تھے، کچھ نہیں پیتے تھے، افسردگی کا اظہار کرتے تھے. اپنے پیاروں کے موت کے ساتھ بچھڑنے سے ماتم کرتے تھے. اگر ہم اس بات کو دیکھنا چاہیں تو پہلا سیموئل اس کا 31واں باب جو آخری ہے، اور اس کی آخری 12ویں اور 13ویں آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سول بادشاہ جو بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ مقرر ہوا تھا، ان کے کہنے پر تو ایک وقت آیا کہ دشمنوں نے سول کو اور اس کے بچوں کو قتل کر دیا، اس کے بیٹوں کو قتل کر دیا. اور داؤد چونکہ
ایک خدا کا بندہ ہوتے ہوئے سول سے محبت رکھتا تھا، اور سول کے وسیلہ سے داؤد جو ہے وہ عوام کے سامنے آتا ہے جب اس نے جاتی جولیت کو خدا کے اس قوت بخش نام اور دلیری کے ساتھ ہلاک کیا تھا۔ خدا کے نام سے داؤد نے جاتی جولیت کو ہلاک کیا۔ اس وقت سے جو داؤد ہے وہ سول کے لیے بڑا اچھا گنا گیا، لیکن آگے جا کے جب داؤد کے ساتھ لوگوں کی زیادہ محبت اور سول کے ساتھ تھوڑی کم ظاہر ہوئی تو سول جو تھا وہ کچھ اپنے اندر رنج رکھنے لگا۔ لیکن اس کے باوجود داؤد چونکہ مرد خدا سے پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، وہ پھر بھی سول سے محبت کرتا ہے، اور جب اس کو بیٹوں کے ساتھ قتل کیا گیا تو یہ بات داؤد کے لیے انتہائی غم کی بات تھی۔ اس لیے ہم اس حوالہ میں دیکھتے ہیں کہ اس نے 7 دن تک سول اور اس کے بیٹوں کی موت پر ماتم کیا، افسردگی کا اظہار کیا، اور بعض اوقات ماتم کی گہرائی ہے کہ اپنے بدن کے اوپر خاک اور ٹاٹ اوڑھ کر اور راکھ میں بیٹھ کر بھی ایک ماتم اپنے بدن کو پیٹنا اور بہت اذیت دینا بھی ہوتا تھا۔ پھر دوسرے سیموئیل کے پہلے باب کی 12ویں نیچے آیت کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب اور اس کو رنج ہوا داؤد کو سول کی موت کا، تو پھر اسے 1 دن کا روزہ ایک شام سے دوسری شام تک رکھا۔ اور پھر بعض اوقات لوگ جب جنگ لڑتے تھے بنی اسرائیل کے اندر اور جنگ ہار جاتے تھے تو اس میں خدا کے حضور آتے اور خدا سے اس بات کا اظہار کرتے، آئے خدا ہم جنگ کیوں ہار گئے ہیں؟ کیا تو ناراض ہے ہم سے؟ ہماری خطائیں معاف کر۔ اور ایک مثال جو ہے ہم دیکھتے ہیں قضات ہی کی کتاب کے 20ویں باب کی 26ویں آیت کے اندر، جہاں پر بنیامینی قبیلہ اور اسرائیل کے ساتھ جب آپس میں جنگ ہوتی ہے تو جو ہار جاتے ہیں وہ خدا کے حضور میں روزہ رکھتے ہیں، ایک شام سے دوسری شام تک گرے و زاری کرتا ہے، خدا ہمیں معاف کر، اور خدا پھر ان کو فتح بھی دیتا ہے۔ اور بہت ساری جگہوں پر جب قوم پر مصیبت آتی ہے، قوم پر پریشانی آتی ہے، کوئی وبا آتی ہے، تو پھر بھی قوم جب متفق ہو کر ایک خیال، ایک جان، ایک روح میں خدا کے حضور روزہ رکھ کر گروزاری اور ماتم کرتے ہیں اپنے اوپر افسردگی کے اندر، تو پھر بھی میرے عزیزو خدا کے حضور یہ مناجات ہوتی ہے، جیسے بائبل مقدس کے اندر آستر کی کتاب کے 4 باب کی 16ویں آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں، جب کہ یہودی قوم کے اوپر قتل عام کا حکم ہو جاتا ہے کسی اس بادشاہ کے آدمی کی طرف سے، تو آستر اس وقت بادشاہ کے محل میں ایسے ملکہ کے روپ میں ہوتی ہے، اور اس نے اپنی قوم کے لیے گریوزاری اور خدا سے التجا کرنے کے لیے یہ ریکویسٹ کی کہ پوری یہودی قوم جو ہے وہ 3 دن کا روزہ رکھے، 3 دن اور 3 رات اس میں شامل ہیں۔ اس نے اپنی سہیلیوں سے کہا، جان پہچان سے کہا، یہودی قوم کے لیڈر سے کہا کہ آئیں سب لوگ خدا کے حضور گریہ زاری اور افسوس کے ساتھ بھی اپنی حالت کو بھی خدا کے آگے رکھیں اور خدا سے قوت مانگیں اور اس فیصلہ کو رد کریں۔ سو انہوں نے مردگی کے ساتھ جو یہودی قوم کا زبردست لیڈر تھا اور دلیر تھا، اس نے اس بات کو خداوند کے حضور میں رکھا اور 3 دن تک نہ کچھ کھایا، نہ کچھ پیا، نہ کچھ چکھا، اور خدا کے حضور روزہ کے ساتھ بیٹھ گئے، خاک اور راکھ میں بیٹھ گئے، خدا سے پاور طاقت مانگی، اور وہ فیصلہ جو قتل عام کا تھا خدا نے کینسل کروا دیا، اور جس نے یہ منصوبہ طے کیا تھا بنی اسرائیل کے خلاف، یہودیوں کے خلاف، اسی کو اسی کی سزا مل گئی اور وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اسی سولی پر لٹکا دیا گیا۔ یہ وہ جواب ہے کہ خدا ہمارے دشمنوں سے انتقام لے سکتا ہے،
ہماری سنتا ہے جب ہم کمزور ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہماری قوم کا کوئی مسئلہ ہو، ہمارے خاندان کا کوئی مسئلہ ہو، ہماری کوئی مصیبت ہو، ہماری کوئی پریشانی ہو، ہمیں بیماری سے شفا لینا ہے، اگر نہیں ملتی تو روزہ ایک ایسی عبادت کا نام ہے جو خدا کے ساتھ قریب رکھتا ہے۔ ہماری ریاضت جو روحانی ہے اس کے اندر ایک بڑا چینج لاتا ہے، اور جو شخص روزہ کے اندر ہوتا ہے وہ خدا کے قریب ہوتا ہے۔ شاید عام حالات کے اندر ہم ایک دفعہ بائبل پڑھیں دن میں، یا ایک یا دو دفعہ دعا کریں دن میں، پر جب ہم روزہ رکھ لیں گے تو یقیناً ہمارا مائنڈ سیٹ ہو جائے گا کہ یہ دن پاک دن ہے، یہ دن خدا کے ساتھ گزارنا ہے، بار بار دعا میں رہنا ہے، بار بار قوت مانگنی ہے۔ اگر میں گناہ کے سبب سے روزہ رکھتا ہوں کہ خدا میری توبہ، میرے گناہ مجھے معاف کر، تو یقیناً خدا معاف کرتا ہے۔ روزہ ایک پاور ہے روحانی طور پر میرے عزیزو۔ اگر کوئی بدرو گرفتہ کیس آ جاتا ہے، اگر کوئی بڑی بیماری، اگر کوئی چیلنج آ جاتا ہے، تو جب ہم دعا اور روزہ کے ساتھ خدا سے قوت مانگتے ہیں، ایک بلیور، ایک ایماندار، ایک دعا کرنے والا شخص جو ہے، خدا کا بندہ جو ہے، جب خدا سے روزہ اور دعا اور عبادت میں کچھ مانگے گا تو خدا اسے دے گا۔ میرے عزیزو، روزہ بغیر مقصد کے نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ جہاں جہاں روزہ رکھا گیا اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تھا۔ اور اگر کوئی مشکل، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ماتم نہیں ہے، تو پھر ہم اس طرح سے بھی روزہ رکھتے ہیں کہ اپنی زندگی کو خدا کے ہاتھ میں دیں، اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں دیں، کیونکہ ہم مخلوق ہیں اور خدا خالق ہے۔ ہم کمزور ہیں، وہ زور آور ہے۔ اور جب ہم دعا اور روزہ کے ساتھ خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو خدا سے پاور اور قوت مانگتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے۔ خدا ہمارے ساتھ ہو کر ہمارے کاموں کو کرتا ہے۔ اور پھر جب لوگ محسوس کرتے تھے کہ ہم بہت گنہگار ہیں، ہم نے خطائیں کی ہیں، ہم نے غلطیاں کی ہیں، ہمارے اوپر خدا کا غضب آنے والا ہے، ہمارے اوپر وبائیں آنے والی ہیں، ہمارا گھر، ہماری زندگی، ہمارا ملک، ہمارا شہر غیر محفوظ ہو گیا ہے کسی بھی سبب سے، تو پھر لوگ جب جان جاتے تھے کہ اس کا حل یہ بھی ہے کہ خدا کے حضور ماتم اور گریہ زاری کرنی، آئے خدا ہمیں معاف کر، ہماری روشیں جو بری ہو چکی ہیں، ہمارے ہاتھ کا ظلم جو بڑھ چکا ہے، آئے خدا مجھے معاف کر۔ ایک مثال، بڑی زبردست زندہ مثال، جب ہم بائبل مقدس میں یونا کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اور یونا کو خدا نے کہا کہ جا، اور نینوا کے لوگ جو خدا سے دور، انتہائی ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، انسانیت کو بھول گئے ہیں، خدا کی مخلوق کو مارتے، کوڑتے اور قتل کرتے ہیں، اپنے آپ کو خدا بنا رہے ہیں، اور ان کا گناہ آسمان تک پہنچا۔ اور خدا نے یونا سے کہا جاؤ، ان کو ایک وارننگ دو کہ 40 دن کے بعد نینوا شہر، ملک برباد اور صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، جیسے کبھی سدوم اور عمورہ نے خطائیں اور غلطیاں کی اور خدا نے آگ اور گندک سے اس کو جلا کر راکھ کر دیا۔ انسانوں کو بھی، حیوانوں کو بھی، سب چیزوں کو بھی سزا دی۔ جب انسان توبہ نہیں کرتا، جب انسان خدا سے دور ہو جاتا ہے، جب انسان جان بوجھ کر گناہ پر گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے، تو پھر خدا سزا دینے کے لیے نکل آتا ہے۔ 99 کے لوگوں کو وارننگ ہوگی، اگر 40 دن کے اندر آپ نے خدا کے حضور توبہ نہ کی، اپنے گناہ ہاتھ کے ظلم سے باز نہ آئے، تو خدا کا قہر ان کے اوپر ہوگا اور وہ سب برباد اور ہلاک ہو جائیں گے۔ یونا نے یہ منادی کی، لہٰذا اس منادی کو ان شہر کے اس جگہ کے لوگوں نے سنا اور قبول کیا۔ بڑی بات ہے میرے عزیزو کہ جب ہم خدا کے کلام کو سن کر قبول کرتے ہیں اور اس میں عمل کرتے ہیں، سو انہوں نے سب جانداروں نے، ایون بادشاہ کو جب پتا چلا، وہ بھی اپنے تخت سے اٹھا۔ دیکھیں بادشاہ، وہ بھی خاک اور راکھ میں بیٹھ گیا اور خدا سے توبہ کرنے لگا، آئے خدا میرے ملک پر، میری رعایا پر رحم کر۔ آج کل بھی میرے عزیزو
جو باپ ہے وہ اپنے خاندان کا بادشاہ ہے، جو شہر کا سربراہ ہے وہ شہر کا بادشاہ ہے، جو ملک کا سربراہ ہے وہ ملک کا بادشاہ ہے۔ کتنی آفتیں، کتنی اذیتیں ہمارے شہروں ملک پر آتی ہیں، اور جو لیڈر ہیں، جو ذمہ دار لوگ ہیں، آج ان کو ضرورت ہے، جو حکومت میں ہیں ان کو ضرورت ہے، جو ذمہ دار افیسر ہیں ان کو ضرورت ہے، جو پاسبان ہیں، جو کلیسیا کی گلہ بانی کرتے ہیں ان کو ضرورت ہے، جو خاندان کو سرپرستی دیتا ہے اس کو ضرورت ہے کہ کیا میری رعایا پر، میرے ملک پر، میرے شہر پر، میرے خاندان پر، میری کلیسیا پر، میرے محلہ پر، میرے گاؤں پر کوئی آفت تو نہیں ہے، کوئی وبا تو نہیں ہے، کوئی ناگہانی مصیبت تو نہیں ہے، ہم ذلت اور رسوائی میں تو نہیں ہیں؟ اگر ایسا ہے تو آج ہر سربراہ کو خدا کے حضور قوم کے ساتھ مل کر خدا کے حضور روزہ میں آ جانا چاہیے، اور روزہ میں آ کر اپنی روشیں جو بری ہیں اس کا اقرار کر کے خدا سے معافی مانگیں گے، وہ معاف کرے گا، اور ہمارے ملک کو بھی بحال کرتا ہے، شہر کو بھی بحال کرتا ہے، اور لیکن راست باز کی دعاؤں سے شہر سرفراز ہوتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، ہم نے سنا خدا فرماتا ہے، اے بنی نو انسان، اے دنیا والو، اپنے آپ پر اس بات پہ افسردگی کا اظہار کرو کہ ابھی تک ہم گناہ کے اندر ہیں۔ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ یسوع مسیح کو، اس کے اکلوتے بیٹے کو جب دنیا میں آئے، اس طرح سے اتنی دیر ہو چکی ہے، اس نے ہمارے لیے قربانی، اس نے اپنی جان کا فدیہ دیا ہمارے گناہوں کے عوض، اور اس نے کہا جو کوئی یسوع مسیح پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا، اور جو کچھ یسوع مسیح کے نام سے ہم مانگیں گے یقین کرو کہ وہ تم کو مل گیا۔ اور پھر روزہ جو ہے یہ ہماری ایسی پاور ہے، ایسی قوت ہے کہ کلام اس کو ہمارے لیے صادر فرماتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کیا کریں، روزہ رکھیں۔ اور یہاں پر ہم نے سنا ہے کہ جب لوگ روزہ رکھتے تھے تو اپنے کپڑوں کو غم کی حالت میں پھاڑنا شروع کر دیتے، چاک کرتے تھے۔ پر یہاں پر خدا فرماتا ہے، خدا کی ڈیزائر یہ ہے کہ روزہ رکھ کر گریہ زاری اور ماتم کرتے ہوئے کس پر؟ اپنی گناہ آلودہ زندگی پر، اپنی بری عادتوں پر افسوس کہ ابھی تک خدا کا بندہ ہوتے ہوئے، زندہ خدا کو ماننے والا ہوتے ہوئے، ایک خدا کی عبادت کرنے والا ہوتے ہوئے بھی میں آج شیطانیت کے اندر ہوں، بری عادات کے اندر ہوں، مار پیٹ کرتا ہوں، غصہ کرتا ہوں، چوری کرتا ہوں، زنا کرتا ہوں، ابھی تک میں گناہ کے اندر ہوں۔ خدا نے تو مجھے آزاد کیا ہے، اس کا پیار میرے لیے بڑا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں توبہ کریں، خدا کی طرف رجوع لائیں، اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو، کیونکہ دل کے اندر برے خیالات، دل کے اندر برے منصوبے، دل کی بات ہماری باڈی کو ماننی پڑتی ہے۔ جو ہمارا دل کہتا ہے، چاہے اچھا ہے چاہے برا ہے، ہم اسے قبول کرتے ہیں، اور اگر برا ہے تو وہ گناہ ہے اور خدا سے سزا کے لائق ہے۔ سو میرے عزیزو، خدا لکھا ہے کہ وہ شفقت میں غنی ہے، وہ رحیم و مہربان ہے، اور قہر کرنے سے باز رہتا ہے اس وقت جب تک بنی نوع انسان جو خدا کی مخلوق ہے خدا کے زور اٹھے اور خدا کو خوش کرے۔ روزہ ایک ایسا مقدس عبادت کا حصہ ہے جو میں خدا کے قریب لے کر آتا ہے۔ روزہ مشکلات کے اندر دعا جب ہم کرتے ہیں روزہ کے ساتھ تو مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ اور پھر لکھا ہے، ہمیں کہا گیا ہے سیون میں، سیون کلیسیا، سیون دنیا، لوگ، مگر جس سیون کی یہاں پر بات ہوئی ہے وہ خداوند کی قوم کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے اندر ہم نرسنگا پھونکے کیا کریں؟ ہم بشارت دیں، لوگوں روزہ رکھو، لوگوں روزہ رکھو، اور دل کے ساتھ روزہ رکھو، مقدس محفل فراہم کرو، یعنی کہ مقدس عبادت میں لوگوں کو بلاؤ، گیت گاؤ، زبور گاؤ، خدا کی مدح سرائی کرو، خدا کی حمد کرو، اور اس کے حضور اس کی تعریف کرو۔ اور نئے عہد نامہ میں ہم اگر دیکھیں تو ہمیں روزہ کے بارے میں کہا گیا ہے، یسوع مسیح کی زبان مبارکہ سے بہت سارے لوگ ظاہری روزہ رکھتے ہیں،
दुनिया को दिखावे का रोज़ा रखते हैं। कितने रोज़े हो गए हैं, इतने हो गए हैं, अभी इतने रह गए हैं। और फिर जब रोज़ा रख लिया जाता है तो अब गैर उन लोगों की तरह जो रोज़े से वाकफियत नहीं, इसकी बरकत से वाकफियत नहीं है, देखा देखी रोज़ा रखते हैं और कैलेंडर के रोज़े रखते हैं, ये महसूस करते हैं कि हमें रोज़ा मजबूर रखना पड़ता है। कभी मजबूर रोज़ा नहीं रखना चाहिए, दिल के साथ रोज़ा रखें मेरे अजीज़ों, और जो बात दिल से होगी खुदा कबूल करेगा। और लिखा है मत्ती के इंजील के 6 बाब की 16वीं आयत में, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। ज़ाहरी रोज़ा, जो रोज़े की मुनादी हम ये करते हैं, मैंने रोज़े रखे हैं, मैं आज रोज़े में हूं, तो इससे गुरेज कीजिए मेरे अजीज़ों, इसका कोई अजर नहीं है। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल। तेल से मुराद है पाकीज़गी, रूह कुद्दुस की रहनुमाई के अंदर अपना मुंह धो, यानी कि बदनी सफाई भी कर, दिल की सफाई भी कर, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप यानी खुदा जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। और इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे में देखता है, तुझे बदला दे। रोज़े का बड़ा अजर है। सो मेरे अजीज़ों, हर साल कैलेंडर में रोज़े आते हैं और इन कैलेंडर के रोज़ों को लोग रखते हैं। कैसे रखते हैं वो एक अलग बात है, मगर बाइबल कहती है ऐसा रोज़ा रखो जो खुदा को पसंद आए, और ख़ामोशी के साथ, शोर नहीं डालना, पाकीज़गी के अंदर रहना है। और रोज़ा एक शाम से दूसरी शाम, इसमें 2-4 घंटे का कोई रोज़ा नहीं है, या 3 बजे रोज़ा खोल लेना, ये रोज़ा नहीं है। सो मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुक़द्दस ये बताती है कि हमें दिल से रोज़ा रखने, दिखावे का नहीं रखना, देखा देखे नहीं रखना। अगर कैलेंडर में 40 रोज़े हैं तो ये जानकर नहीं रखना कि मेरी इज्जत होगी, मैंने 40 रखे हैं, मैंने 5 रखे हैं, मैंने 10 रखे हैं। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हम जब चाहें रोज़ा रख सकते हैं और खुदा के साथ जुड़ सकते हैं, अपने मुल्क, कौम और कलीसिया और उन लोगों के लिए जिनको दुआ की ज़रूरत है, दुआ कर सकते हैं। दुआ, रोज़े से बड़े बड़े काम हल हो जाते हैं, क्योंकि ये खुदा की कुर्बत पे हैं। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, खुदा आपको भी और मुझे भी रोज़ा रखने की तौफीक दे, और जैसे बाइबल मुक़द्दस बताती है, ज़ाहरी नहीं बल्कि अंदर की पाकीज़गी और पोशीदगी में हम रोज़ा रखें, इसका अजर खुदा उनके पास है। खुदा मुझे और आपको इसी तरह से रोज़ा रखने की तौफीक दे। गॉड ब्लेस यू। अपना ख्याल रखिए और खुदा उनके साथ चलते रहिएगा। आमीन। हम दुआ करेंगे। हालेलुया। जलाल के बादशाह, हमने आज मुख्तसर तौर पर रोज़ा के बारे में सुना कि रोज़ा बाइबल मुक़द्दस में बताया गया है बा मकसद होना चाहिए, बग़ैर मकसद के हमें रोज़ा नहीं रखना चाहिए। और पाकीज़गी के अंदर हम रोज़ा रखें। हम आए खुदा मसीह यीशु में बढ़ते जाएं। अगर कोई तौबा करना चाहता है, रोज़ा के साथ अपनी तौबा का इजहार करे। खुदा इसका बड़ा अजर है। खामोशी के साथ रखें और खुदा तेरे साथ जुड़े रहें। और खुदा हम फ़र्ज़ी रोज़े ना रखें, हम रस्मी रोज़े ना रखें, बल्कि खुदा दिल से तेरे करीब आएँ। हमें ऐसा करने की तौफीक दे। और जितने इस वक्त आप फजल टेलीविज़न देख रहे हैं, मैं इन सब के लिए बरकत की दुआ करता। अगर कोई बीमार कमज़ोर है, इसी घड़ी यीशु के नाम से शिफा पा जाए। खुदा फजल टेलीविज़न के लिए मैं बरकत की दुआ करता, सलामती की दुआ करता, इसकी हदूद को बढ़ा। और जितने भी क्रिश्चियन टेलीविज़न है, मैं सब के लिए बरकत की दुआ करता हूँ, जहाँ से तेरा कलाम दूर व नज़दीक पहुँचता है। ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करना, हमारे मुल्क पाकिस्तान की सलामती हो, इसके खुदावंद वज़ीर आला की, वज़ीर आज़म की सलामती हो, और फ़ौज की सलामती हो, पूरे मुल्क की सलामती हो। हमें कोरोना और इस वबा से हमेशा बचा कर रखना। हमारा मुल्क मसीह यीशु में जीता जाए, आगे बढ़े, तरक्की करे, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।